हाँ जी फ्रेंड्स, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਇਕ ਮੁਸਤਫਾਏ ਮੁਸਤਫੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਿਆਨ ਹੈ 2020 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਿਆਨ ਬਾਏ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਇਕ ਮੁਸਤਫਾਈ 2020 ਹਾਰਟ ਟਚਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿੱਪ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦ ਵੀਡੀਓ। आज एक कतरा भी काफ़ी होगा, अज साह भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक अनोखड़े टुकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जाते, घर बैठिया पैंडे मुकते नहीं। आज कदम कदम चलेंगे, माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं ना। वो एक फ़कीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह न करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की तो आवाज़ आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहता मैं बख्शने पे आमादा हूँ, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहता मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं है, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ, वरना ने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है, तो फिर रुक गया। बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतब में पढ़ा है कल क़यामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे ज़ाया कर दिए वो भी क्यों ज़ाया कर दिए। कीमती ज़िंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है,
تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے تو وہ برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعا نے مہنگا بیچ لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے. لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں. سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی. تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں. آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا. میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے. ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے. یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے. تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے. ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں. ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے. اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے. اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے؟
میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں. اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں. تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے، تو کریم خالی موڑتے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح. پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کل ما یا باؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو. دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے. اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے. لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے. دن کو مانگو، رات کو مانگو، مانگو تو صحیح. وہ تو اتنا کریم ہے. اچھا، بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے. روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. سحر دم تک پکارتی رہتی. عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بڑھاپا طاری ہو گیا. ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے. اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی، بولی یا سمادی یا سمادی. کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے. یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے. زباں بل کھا گئی، یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے. کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لیے دعا مانگیں. اے عرش کے مالک، ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کر. اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ماں باپ کی قدر کرو. میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو. یہ گھنا سایہ ہے. کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے. ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی، جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی. میں تو آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے. ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے. الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے. اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا، آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے، آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے. اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینہ المنورہ گئے. واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے. ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا. پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھیں لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے.
जब सर पे हाथ रखा तो हज़रत आमना की आंखें छलकने लगी और रोते हुए आपने चंद जुमले कहे। कहा बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ वह ज़िक्रा बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। वह वलद तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਦੀ ਰਵਾਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਸੁਣਦੀ ਰਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੁਣਦੀ ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।